बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद करेंगे अपने तमाम हम देखने वालों को। इस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है वो तय हो चुका है। अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखती हूँ, जैसे कि बर वक्त बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी और रवां साल एक महंगाई का हदफ हुकूमत ने तय किया है, उस हदफ से ज़्यादा महंगाई होगी। IMF की तरफ से ये एलामिया जारी कर दिया गया है। ये जो महंगाई का एक नया तूफान आ रहा है हमारे सामने और अवाम से टकराएगा, क्या अवाम इसको बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया शामिल करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कि जो पूरी सियासत की जो बुनियादें हिली थी वो साइफर केस के साइफर मामले के ऊपर हिली थी, मगर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू हैं उन्होंने साइफर को मुकम्मल तौर पे झूठा करार दे दिया। अब ये PTI के ऊपर एक और भारी जिम्मेदारी आयद हो गई है कि जिस साइफर को लेके वो अवाम के दरमियान निकले थे उसे किस तरह से वो सच साबित करेंगे। ऐसे में जबकि PTI के पास और भी कई चैलेंजेस हैं, जिनमें अंदरूनी इख्तलाफात का एक बहुत बड़ा चैलेंज PTI के पास है, सेनेट इंतखाबात का एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके पास है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके पास है। तो इन सारे चैलेंजेस से वो किस तरह से नबरदाज़मा हो सकेंगे, इसके ऊपर भी तजिया भी शामिल करेंगे और हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के अख्ताम के ऊपर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सियासत तो मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुकी है। जिस फिजा में हम सांस ले रहे हैं, पाकिस्तान की वो फिजा क्या रहने के काबिल बाकी रह गई है या नहीं, इसके ऊपर भी तजिया आमिर साहब का शामिल करेंगे। आमिर साहब, खबरें तो जो IMF के हवाले से आ रही थी, पता नहीं मैं अब आपको मुबारक दूं, इस पे खुश होना चाहिए या हमें अफसरदा होना चाहिए इस एग्रीमेंट के ऊपर, जो चीज़ें और जो एलामिया के अंदर कड़ी शराइत हमारे सामने आई हैं। जी, ये बिल्कुल सही आपने इसका जिक्र किया। ये अच्छी बुरी खबर है, ये ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं देखी जा सकती। अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान जो है उसको इसकी बहुत शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि हम जिस तरह ये बड़ा सही तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि ये एक लास्ट गैस्प रेस्क्यू पैकेज था। ये $3 अरब का बेल आउट पैकेज है, जिसमें से $1.1 अरब जो है वो फंड का जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी अप्रैल में तो हमें मिलेगा। तो हमारा, क्योंकि अगर ये मिलना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम दिवालिया होने से बच जाएं, ताकि दुनिया भर से बाकी जो हमारे लेंडर्स हैं, डोनर्स हैं, उनका हौसला बरकरार रहे और मार्केट के अंदर कोई पैनिक ना हो। ये तो इस लिहाज से अच्छी खबर है, मगर इस पर कोई लुडियाँ डालने या भंगड़े डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ये इस तरह समझ लीजिए, जो कहा जा रहा है कि ये रेस्क्यू पैकेज है कि हम एक मरीज है ICU में पड़े हुए हैं और हम लाइफ सेवर टीका लगाया गया है कि ये ऑक्सीजन बिल्कुल हमें नहीं आ रही और उन्होंने ऑक्सीजन का एक मास्क लगा दिया है। तो ये इसलिए एक लम्हा फिक्रिया है, एक परेशान कुन है, और हम उस क्लासिकल सिचुएशन में आ गए हैं कि जब कौमें या मुल्क डेट ट्रैप में आ जाते हैं तो फिर जो ये कहा जाता था कि जब हम फंस जाएंगे डेट ट्रैप में तो उसके बाद हमारे पे अंगूठा गर्दन पे रख के हमारे से नेशनल जो हमारे बड़ी ही तरजीहात हैं, कौमी तरजीहात, उनके ऊपर हमें कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाएगा। और वो आज उसकी बाज़गश्त जो है अमेरिका में जो फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी की कांग्रेशनल मीटिंग हुई है, डोनाल्ड लू साहब ने जिसके अंदर अपनी ब्रीफिंग दी है, उसके अंदर भी पाकिस्तान के डेट ट्रैप की जिक्र हुआ और ये बताया गया कि जनाब हमें जो है 70% जो है ना हमारा सिर्फ सूद है, जो हमारे टोटल मुनाफा रेवेन्यूज़ हैं वो उसका 70% तो सिर्फ सूद में जाता है। और खैर उन्होंने तो अपना पॉइंट स्कोर किया कि हमें चीन ने जो है लोन शार्क के तौर पे चीन को बताया गया कि हमें इसमें फंसाया गया है, अमेरिकन एंगल दिया गया, मगर हमारी मुश्किलात की बाज़गश्त वहाँ पे भी अमेरिका में भी पहुँची है। और इसके साथ जो IMF की जो इससे पहले खबरें आती रहीं कि इस एग्रीमेंट से पहले, बाय द वे अभी मैंने कहा ना कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रैल में पास होगा तो इसकी ट्रांच की पहली किस्त मिलेगी $1.1 बिलियन की, मगर उससे पहले जो बातचीत होती रही, जो मैंने कल अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि 4 कट्टे खुल गए हैं। कट्टा पार्लिमानी भी है, कट्टा मैंने भी चेक किया, उन्होंने कहा जी ये एक्चुअली मुझे कहना चाहिए था ये 4 सांड हैं जो दनाते फिर रहे हैं कि ये एक नए पाकिस्तान के लिए। फॉर एग्जाम्पल IMF ने
اپنی بات چیت کے دوران پہ پاکستان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا NFC ایوارڈ جو ہے نا اس کو ری وزٹ کریں. اب یہ ہمارے لیے ایک قسم کا بہت ہی کنٹروورشل چیز ہے. بڑی مشکل سے پاکستان میں 18ویں ترمیم کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک بہت ہی ایک صلح جوئی کا ایک پیغام ہے, اس سے جو ہے وہ مرہم رکھا گیا ہے, اور یہ بڑا ہی ہمارے لیے ایک حساس ٹاپک ہے. اب IMF کا یہ کہنا کہ آپ ری وزٹ کریں کہ آپ یہ جو صوبے کو بے تاشا, اور اس کے اندر فگرز بھی آئے ہیں اور دونوں طرف کے آرگومنٹ ہیں. مطلب NFC ری وزٹ کر کے صوبوں کو یہ کہنا کہ جناب آپ بھی اپنا کوئی حصہ اس کے اندر سے ڈالیں, وہ اس کے حق میں بھی وہ ہیں کہ جناب یہ IMF جو کہہ رہی ہے غلط نہیں کہہ رہی. بس سوال یہ آ جاتا ہے کہ کیوں IMF کو یہ کہنا پڑ رہا ہے. IMF ایک فارن اینٹی ہے, پر ہم کیونکہ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب اپنے معاملات ٹھیک کہہ رہے ہیں, کافی حد تک کافی چیزیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ریفارم کریں. اور آج مفتاح اسماعیل صاحب نے ویسے بائی دا وے اس کے حق میں کہ جناب یہ بالکل ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک آرٹیکل بھی آج لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ 90% جو صوبوں کا NFC ایوارڈ کے ذریعے جس کے بعد جو 18ویں ترمیم کے اندر پاکستان کی جو ٹوٹل ریونیوز جو ٹیکسز آتے ہیں اس کا 57% جو ہے وہ صوبوں کو جانا ہوتا ہے, جو کہ صوبوں کی 90 جو آمدنی ہے اس کا 90% جو ہے وہ ان کو وفاق سے ملتا ہے. اور یہ اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا ٹوٹل جو ریونیو ہے وہ 7,169 تقریباً 7,000 ارب سمجھ لے ہیں, جس میں سے جو آپ پروونسز کو جو دیتے ہیں وہ 4,070% تو ان کو دے دیتے ہیں, اور جو صرف اس کے اوپر سود جا رہا ہے وہ 5,500 ارب ہے. مطلب 7,000 میں 5,500 ارب جو ہے یہ 70% سے بھی بڑھ جاتا ہے, وہ تو صرف سود جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ نکال لیں تو ٹوٹل پیچھے 2,766 ارب روپیہ پورا ملک چلانے کے لیے بچتے ہیں. اور جب آپ پاکستان کی گورنمنٹ کا خرچہ اور باقی چیزیں ڈالتے ہیں تو آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے جو کہ خسارہ ہے وہ آپ کا جو ہے 6,676. سو ایک ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. مگر اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ آرگومنٹ مان لیا جائے کہ NFC کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ IMF نے ہمیں کہا ہے, اب یہ چھوٹے صوبوں کے لیے یہ ایک ریڈ فلیگ ہے. پہلے ہی بڑی مزاحمت کے بیان آئے ہیں سندھ کی طرف سے. پیپلز پارٹی میں شہری رحمان صاحبہ نے ابھی حال ہی میں یہ کہا ہے کہ IMF کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا, یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں. اور صوبے بالکل بھی تیار نہیں ہیں, خاص طور پہ جو ہیں KP اور سندھ جہاں کے اور بلوچستان. یاد رہیں تینوں میں جو 4 صوبے جو اس وقت پاکستان کے ہیں, 3 صوبوں میں پنجاب میں, سندھ میں اور KP میں 3 مختلف پارٹیوں کی حکومتیں ہیں. بلوچستان کے اندر جو ایک کولیشن گورنمنٹ لیڈ بائی پیپلز پارٹی ہے. سو چھوٹے صوبے بالکل بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور اگر یہ معاملہ پریس کیا جائے گا تو یہ ایک بہت ہی نیا ایک کٹا کھل گیا ہے. اور 4 کٹوں کے بعد کل آج ایک نیا کٹا یہ ایک بڑی اہم ڈیبیٹ ہے. کوئی بھی چیز سیکروسینکٹ نہیں ہوتی ہے. وفاق اور صوبے کے جو معاملات ہیں یہ ٹوٹلی یہ نہیں ہے کہ ایک طرف والے ٹھیک ہے. اس کے لیے ڈیبیٹ ہوتی ہے, بحث و مباحثہ ضروری ہے, کیا چیزیں اس کی بہتر کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ آپ وہی میں اس طرف ہی آ رہا ہوں کہ ماحول بالکل بھی نہیں ہے. اس وقت جو لڑائی مار کٹائی چل رہی ہے اور جو PTI ورسز دی ریسٹ چل رہا ہے اور جو صوبوں میں اور وفاق کے اندر ایک ٹینشن کا ماحول ہے, اس کے اندر یہ اس طرح کا ایک نیا مسئلہ کھڑا کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کٹا ہے. مگر صرف یہ ایک کٹا نہیں ہے, دوسرا ایک کٹا جو اس کے اندر جو بات چیت کے اندر انہوں نے کہا ہے وہ ہے CPEC کے حوالے سے کہ ہمیں یہ شہباز رانا صاحب نے خبر دی تھی اور اس کی کوئی ڈینائل نہیں آیا کہ IMF نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ 493 روپیہ جو ہے نا آپ نے پاور
493 अरब रुपया पावर प्लांट्स का ड्यू हो गया हुआ है, तो ये आप देंगे तो आपके पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं है। अब ये हमने उनके साथ ये मायदा चाइनीज़ के साथ किया था कि आपको जो सर्कुलर डेट के हमारे मसाइल हैं कि जो ये आपका गर्दशी कर्जा, इससे इसको हम बहाना बना के उनकी पेमेंट्स नहीं रोकेंगे। तो अब हमने उनको कहा है कि जनाब हम इसको पेमेंट को रोकेंगे, तो चाइनीज़ के साथ ये हमारा मसला आ चुका है। बल्कि दरमियान में ये ऐसी खबरें भी आई हैं क्योंकि इस वक्त बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हम काफ़ी सारी लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि हमारे पास उसके लिए जो फ्यूल के लिए पैसे ही नहीं होते। तो हम कह रहे हैं लोगों को जो है गर्मी के अंदर मारते हैं, सर्दियों में भी लोड शेडिंग जारी रहती है क्योंकि हम तेल खरीदने के, कोयला खरीदने के कई दफ़ा हमारे पास पैसे नहीं होते और रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है। ये जो नून लीग वाले बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि जनाब हमने बिजली 10,000 मेगावाट जो है ना ऐड कर दी, वो इतनी महंगी की गई है, इतने बुरे कॉन्ट्रैक्ट हैं कि उनको रीविजिट करने की जरूरत है। मगर चाइनीज ने हाथ, अभी तक जो खबरें आई हैं उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया है कि जनाब हमारे से इस टॉपिक पे बात भी ना कीजिए, आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और ये उसके ऊपर अमल करें। आप ये कह रहे हैं कि पहले हमारे से ये पावर प्लांट ले लिया, फिर आपने क्रेडिट भी ले लिया, देखिए जी हमने कितनी जल्दी से लगाए। शबाशी साहब ने इतनी ज़्यादा इसके लिए क्रेडिट लिया हुआ है कि हम वो रीनेगोशिएट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर आपकी इजाज़त तो आमिर साहब मैं ज़रा इंट्रोड्यूस करा दूँ। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी मैं अच्छी बात है कि तैमूर झगड़ा साहब क्योंकि फाइनेंस को केपी के अंदर देखते रहे हैं, तो मैं इनसे भी ये ओपिनियन लेना चाहूँगा कि ये आज IMF की मेरा ये मानना है कि बड़ी अच्छी खबर भी है मगर इसके साथ कुछ तशवीशनाक पहलू हैं। आप ये IMF के एग्रीमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये जो आपने बात की ना, या जो सब कॉमन सेंस जिसमें भी है वो बात कर रहा है, मैं कल शायद खाकान अब्बासी को भी सुन रहे हैं जिनका PTI से कोई प्यार या कोई लगाव नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर IMF प्रोग्राम हो या ना हो कोई यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यानी कि आप कड़वी दवाई भी पीते जाएं और उसका आपको फायदा भी ना हो, ये पाकिस्तान का चैलेंज है। आप ये देख लें, आज किसी ने बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पे डाला था कि अनवार काकड़ साहब फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और मेरे ख्याल में फ्यूचर सेनेटर जो हैं, उन्होंने तो कहा था कि ये SIFC के थ्रू 75 अरब डॉलर आएंगे। लेकिन अगर आप पिछले साल की परफॉर्मेंस देख लें तो सबसे रिकॉर्ड लो इन्वेस्टमेंट आई है। भाई कैसे आएगी जब मुल्क में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो? कौन जो है वो पैसे इन्वेस्ट करेगा? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि तब भी जो आपके दोस्त ममालिक हैं, सऊदी हो गया, UAE हो गया, आपके कहने पे 1 अरब डॉलर इधर डाल देते हैं, 2 अरब डॉलर इधर डाल देते हैं, लेकिन कितने डालेंगे? क्योंकि उनकी भी अपने तरजीहात है ना। तो IMF की डील अगर ये गवर्नमेंट करे और जो हमारी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का प्रोसेस हो वो शुरू ना हो, यानी ये फॉर्म्स 45 का ऑडिट और इलेक्शन रिजल्ट का करेक्शन ना शुरू हो, तो बेसिकली ना हुकूमत IMF को कुछ कह सकेगी, ना इनके पास पॉलिटिकल मैंडेट होगा कि अवाम को जो है वो मुश्किल चीजें मनवाएं। कड़वी दवा फिर भी वो पीते जाएंगे। IMF कहेगा फिर भी बड़ा गनीमत है तैमूर खान झगड़ा साहब के IMF का, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त लाइफ लाइन है और हमारे लिए दिवालिया होने से बचने के लिए ये बड़ा ज़रूरी था, कम से कम ये एग्रीमेंट भी होता। मगर ये जो बीच में उन्होंने ये खबरें आई हैं कि उन्होंने NFC जो है उसको रीविज़िट करने का कहा है कि सूबों को जो आप ये इतने ज़्यादा पैसे दे देते हैं कि 70% के करीब जो है ना, ये 90% उनकी जो इनकम है वो वफाक से जो पैसे मिलते हैं। तो KP में क्योंकि अब PTI की गवर्नमेंट है, सिंध से तो बड़ा एडवर्स किस्म का रिएक्शन आया है कि जनाब नो वे, बात भी ना कीजिएगा हमारे पे, और ये 18वीं तरमीम के ऊपर हमला करार दिया है। तो KP का, PTI का इसके ऊपर प्रोविंस का क्या आपका रद्द अमल है इसके ऊपर, अगर ये कहा जाए कि इसको लेट्स रीविजिट और इस पर बातचीत की जाए? देखिए ये तो एक कालाबाग की कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है, ये तो दूसरा कालाबाग डैम खोलने के बराबर है ना।
اس پہ تو صرف پی ٹی آئی نہیں, کے پی میں ساری پارٹیاں متفق ہوں گی. پی ایم ایل این کی بھی جو لوکل چیپٹر ہے وہ نہیں مان سکے گی کیونکہ ان کے انڈیویجول پولیٹیکل کیریئرز ختم ہو جائیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ کہ یہ بیانیہ غلط ہے, اور یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ کیوں یہ بیانیہ آتا ہے. بیانیہ یہ اس لیے آتا ہے کہ پچھلے 20 سال میں وفاق نے 0.1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی زیادہ نہیں کیا, یعنی کہ ملک کے وسائل وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں 20 سال پہلے تھے. بلکہ 18ویں ترمیم کے وقت جب یہ 7ویں این ایف سی ہوئی تو خیال یہ تھا کہ ہم اپنے گورننس کے نظام کو بہتر کریں گے, تو جو ڈپارٹمنٹس وفاق پہ نہیں چاہیے ان کو ختم کر دیں گے, جو ادارے نہیں چاہیے وہ یا پرائیویٹائز ہو جائیں گے یا وہ لاس میکنگ سے پروفٹ میکنگ ہو جائیں گی. 12 سال بعد کچھ بھی نہیں ہوا. تو چیلنج تو یہ ہے نا کہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے بگر کیک, وی نیڈ اے بگر پائے, کہ جو ہمارے وسائل ہیں وہ کم ہے, وہ اس سے زیادہ نہیں ہو جائیں گے کہ آپ صوبوں سے کھینچ دیں. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک چیلنج نہیں ہے, کہ ڈسٹورشنز نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ صوبے اور وفاق بیٹھ کے ٹھیک کر سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ صوبوں کو آن بورڈ لیں, آپ ان کو ایز پارٹنرز آن بورڈ لیں. جو مسئلہ ہمارا ہوا تھا وفاق کے ساتھ جس میں مجھے ٹارگٹ کیا گیا تھا, وہاں پہ مسئلہ کیا تھا؟ میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ صوبوں کے لیے سرپلسز خود سے لکھوا دیتے ہیں بغیر پوچھے, یعنی کہ آپ آئی ایم ایف کو جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جی یہ آپ کر نہیں سکیں گے, تو آپ انگلی جو ہے وہ میرے پہ فنگر پوائنٹ. دوسرا جھگڑا صاحب ایک اور بہت الارمنگ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ سے پہلے یہ خبریں چھپی ہیں جس کو ڈینائی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا کہ ہم نے یہ ایشورنس دی ہے کہ جو چائنیز کو جو ہم نے ان کو سیکولر ڈیٹ کے اندر جو ہولڈ اپ تھے, ایڈیشنل بجٹ جو تھا 493 ارب روپیہ, وہ ہم ان کو فی الحال نہیں دیں گے, جس سے ہماری چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اور آج جو امریکہ میں ڈونلڈ لو کی جو بریفنگ تھی وہاں بھی یہ چائنیز کو کہا گیا کہ جناب یہ لون شارک ہیں جنہوں نے ہمیں ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا لیا ہے. تو یہ ہمارا بہرحال ایک انٹرنل معاملہ ہے, مگر وہ صورتحال آ گئی ہے جہاں آئی ایم ایف ہمیں ان معاملات میں بھی کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی سی پیک سے ایک قسم کا وڈرال ہے, اور یہ چائنیز کا پتہ نہیں کیا اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مجھے تو یہی بات عامر صاحب یاد آتی ہے جو شہباز شریف 1 نے پی ڈی ایم 1 میں کہی تھی کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو آپ نے 17 سیٹ کی بیگرز کی پارٹی کو جو ہے وہ پورا پاکستان حوالے کر دیا ہے, تو اب یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز پارٹ 2 آ گیا ہے. اب میں کیا آپ کو کہوں, آپ نے بات خود ہی کر دی اور بالکل ٹھیک کر دی. یہ ہمارے سوورن فیصلے نمبر 1, اور نمبر 2 یہ واقعی سچ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اکنامکلی مضبوط کرنا ہے. یہ پاکستان کی بیسٹ ڈیفنس ہے. لیکن اگر یہ پاکستان کی بیسٹ ڈیفنس ہے پھر ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. لیکن آپ آج بھی دیکھ لیں کہ آج بھی جو ہے وہ کلیئر کٹ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے بیسس پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو سینٹ سے روکا جا رہا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ زلفی بخاری نے 2 سال پہلے الیکشن لڑنے کے لیے اپنی یو کے کی نیشنلٹی چھوڑ دی ہے. الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا, حالانکہ آپ یہ جو ہے وہ کوئنسیڈنس یا آئرنی دیکھ لیں. ویسے معاف کیجیے گا وہ آپ کا یہ آرگومنٹ بالکل الزام یہ صحیح ہو سکتا ہے. کے پی میں خاص طور پہ کچھ لوگوں کے فار ایگزامپل وہ خرم ذیشان کے میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ بڑے فلمزی گراؤنڈز کے اوپر کہ جی انہوں نے وہ نہیں دیے, ان کے ریجیکٹ ہو گئے. مراد سعید اور سواتی صاحب کے تو سمجھ آتے تھے کہ شاید موسٹ پرابلی ریجیکٹ ہوں گے. مگر زلفی بخاری پہ پہلے ہی وہاں پہ ایک ریئیکشن آ رہا تھا کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب بہتر کینڈیڈیٹ تھے, ان کے غالباً ابھی ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا اچھا ہوا زلفی صاحب کی اور ان کی کنٹریبیوشن میں. زلفی صاحب بہرحال یہاں سے جا چکے ہوئے ہیں, وہ کنٹریبیوشن نہیں ہے جو عمر سرفراز چیمہ کو لوگ سمجھ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر سے کہ ہی از اے بیٹر کینڈیڈیٹ, بائی ڈیفالٹ ہو گیا ہے.
نہیں دیکھیں عمر چیمہ صاحب بھی پارٹی کے سٹالورٹ ہیں, زلفی بھی سٹالورٹ ہے, لیکن یہ انٹرنل معاملہ. لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ زلفی کی کینڈیڈیچر ریجیکٹ ہوتی ہے فورن سٹیزن شپ کی بنیاد کے اوپر جو ان کے پاس نہیں ہے, اور ابھی انہوں نے یو کے ایمبیسی سے خط دے دیا, لیکن انہی دنوں میں ہمیں ایک فائنانس منسٹر ملتا ہے جو کہ فائنانس منسٹر بننے کے بعد اپنی ڈچ نیشنلٹی چھوڑتا ہے, جو کہ بلیک اینڈ وائٹ قانون کے خلاف ہے. تو یہ کانٹرڈکشن کسی کو نظر نہیں آتی. پوائنٹ یہی تھا کہ اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں تو ہم نے یہ 2 سال میں سبق نہیں سیکھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کو عوام نہیں مانتی. اگر مانتی تو یہ جو پشاور سے کراچی تک جو پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے اور ریکارڈ دھاندلی کے بعد بھی سنگل لارجسٹ پارٹی پارلیمنٹ میں بنی ہے, تو یہ نہ ہوتا. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آج 2 بڑی خبریں ہیں, ایک تو آئی ایم ایف کا کہ یہ ہمارا سٹار لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے, دوسرا کیونکہ وہاں پہ سب کمیٹی جو فارن افیئرز کی کنگریشنل تھی امریکہ میں, اس کی آج ایک میٹنگ ہوئی ہے, اور وہاں سے بڑے خوفناک قسم کے پاکستان کے لیے اسٹرکچرز آئے ہیں, اچھے برے ہیں. ایک تو انہوں نے, جس پہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا, کہ یہ جو سائفر کی کنٹروورسی ہے اس کے اوپر ایکسپیکٹڈ بھی تھا, مگر انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے, کانسپریسی تھیوری ہے, اور بالکل اس بات کی کوئی صداقت نہیں ہے. پہلی تو انہوں نے یہ بات کی ہے, باقی جو باتیں ہیں اس پہ بات ہوں گا, پر اس پہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہ رہا تھا. جی دیکھیں, جہاں پر سائفر کی کنٹروورسی کی بات ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ٹائپ کا پریشر بھی جو ہے وہ امریکہ نے ڈالا ہو کہ وہ وہاں پہ کانگریس کے سامنے مانیں گے؟ ٹھیک ہے, اب ہمارے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ تو بات جو ہے وہ رسپانسبلی کرنی چاہیے, لیکن وہ تو جیسے آپ نے کہا وہاں پہ تو ان کا سٹانس ایکسپیکٹڈ تھا, اور مجھے پتا ہے کہ جو اخبار وغیرہ ہیں وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا, ابھی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نیوز وہ سائفر کی ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہاں تو جو ان کے الفاظ تھے ہمارے ایمبیسڈر کو, وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے, ٹھیک ہے, ان سے مطلب جو ہے وہ ہم نے لینا ہے. لیکن جو نیوز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کے رزلٹ کے بارے میں آپ دیکھ لیں تو الیکشن کے رزلٹ کو یو ایس نہیں مان رہا. مطلب وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت مشکوک رزلٹ تھے الیکشن سے پہلے بھی, جو وہاں کنڈیشنز تھی بہت تھی, ایک پارٹی کو موقع نہیں دیا گیا. الیکشن کے ہونے کے اوپر بڑے ہی ان کے سٹرانگ ریئیکشن آیا ہے کہ یہ کوئی اچھے طریقے سے الیکشن نہیں کروائے گئے, اور جس کے ڈاکیومنٹڈ پروف ہیں. پھر انہوں نے ہراسمنٹ کا ذکر کیا, پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہاں جو پابندیاں ہیں اس کا اس کے اوپر بڑے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے. یہ بالکل یہ باتیں بھی ہیں وہاں پہ انہوں نے ان کی طرف سے آئی ہیں. واحد چیز یہ ہے عامر صاحب کہ آپ یہ دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا, یہ ہے یو ایس کہہ رہا ہے کہ یو ایس ریجیکٹس پیوٹن پریزیڈنسی سیز رشین الیکشنز انڈیموکریٹک. ایک, اور یہ ہر اخبار میں لکھا ہے, میں پچھلے 1-2 دن سے جو ہے وہ فالو کر رہا ہوں. دیکھیں, ہر ملک کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ کہیں پہ جو ہے وہ سخت سٹانس لیتا ہے, کہیں پہ اتنا سخت سٹانس نہیں لیتا, لیکن دنیا میں مذاق ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں, پوری دنیا کو پتا ہے. اور اسی لیے آج جو 2-3 کانگریس مین نے ان سے سخت سوال کیے تو ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا, کیونکہ شاید وہ دھیما جواب دینا چاہ رہے تھے. لیکن چونکہ وہاں پہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہ الیکشن کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے. اور اگر یہ شاید پاکستان کے آج کے حالات نہ ہوتے تو بڑا سخت رد عمل آتا, اس سے بھی زیادہ سخت آتا الیکشنز پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے جو آپ نے بات کی بعد میں, کہ اگر ہم نے کسی بھی فورن ملک کے ساتھ لیجٹمیٹ تعلقات رکھنے, ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا. اگر ہماری گورنمنٹ کمپرومائزڈ ہوگی, اگر ہمارے الیکشنز کمپرومائزڈ ہوں گے, تو پھر تو ہم وہ شہباز شریف والے بیگرز کانٹ بی چوزرز کی فلسفی کو ہی رہ پائیں گے نا.
اسی کے مطابق ہمارے سارے فورن پاورز کے ساتھ تعلقات ہوں گے. تو اس سے ہم نے 76 سال بعد بھی نہیں نکلنا. میرے خیال میں تو اصلی جو سبق سیکھنے کا ہے وہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں انٹرنلی اپنے ڈیموکریٹک پروسیس کو مضبوط کرنا ہے. یہ نہیں کرنا عامر صاحب کے ایک آرو جو ہے وہ الیکشن کے بعد 5 بجے بیٹھ کے نواز شریف کے جس پولنگ سٹیشن پہ 100 ووٹ ہو ایک لگا کے اس کو 1100 کر دے اور پورے دنیا میں پاکستان کو مذاق بنا. جی, ساتھ میں جو اس کے بہت سب سے زیادہ اہم ہے, میں دیکھ رہا تھا وہ بالکل ایک دم سے وہ پریس کانفرنس آ گئی اور اس کا ایک اینگل پکڑ کے, آف کورس یہ سائفر پہ تو ان کا اوپینین آیا ہے, مگر ایک اور جو بہت زیادہ انہوں نے تشویش 2 چیزوں پہ بہت زیادہ اظہار کیا ہے اس کا. ایک انہوں نے ہمارے اقتصادی مسائل پہ کہ ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں اور 70% جو ہے ہمارا جو ریونیو ہے وہ لونز بلکہ ایکچولی سود کی ادائیگی کے اوپر جا رہا ہے, اس پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا, امریکہ کر رہا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہاں پہ جمہوریت کو خطرے کے حوالے سے کہ یہاں پہ آزادی اظہار اور جمہوریت کے حوالے سے بہت سخت الفاظ میں تشویش کا اظہار کیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جن سے ہم ایک طرف مدد مانگ رہے ہیں کہ وہ ان الیکشنز کی کنٹروورسی پہ جو ہے وہ دھیما ری ایکشن دے, وہ تب بھی جو ہے جو مدد مانگ رہے ہیں ان کی مدد نہیں کر پا رہے, کیونکہ امریکہ میں کانگریس میں سینٹ میں وہ ان ڈیموکریٹک الیکشنز کو نہیں لیجٹمائز کر سکتے. باقی جو سائفر کا ہے وہ کیا کہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ جو ہے وہ ہم نے میں آپ کو تھوڑا سا ذرا اپنی داخلی سیاست پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں بھی صورتحال ہو گئی ہے کہ پنجاب میں مریم بی بی نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا ہے اور وہ بہت ایگریسولی جو ہے نظر آ رہی ہیں کہ وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہیں. تو ایک قسم کا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر بھی آپ کے بڑے اگریسو قسم کے چیف منسٹر آئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کو ان کی زبان سمجھ نہیں آئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رشوت مانگے تو میرا نام لے کے اس کے سر پہ سر پھاڑ دو اینٹ کے ساتھ. تو کل کو کوئی سر پھاڑ کے آ جائے گا اور وہ کہے گا اس نے مجھ سے رشوت مانگی ہے, تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب چلیں کوئی رشوت مانگے اس کے خلاف انکوائری دیں, اگر ثابت ہو گیا تو اس کے خلاف سزا دیں. یا چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہوگا کہ اینٹ لے کے اس کا سر پھاڑ دیں, تو یہ کس قسم کی آپ گورننس کے اشارے دے رہے ہیں؟ جی دیکھیں, پہلی چیز یہ آپ نے دونوں جو ہے وہ چیف منسٹرز کا ذکر کیا. مریم بی بی نے تو آغاز کر دیا نہ صرف یہ کہہ کے کہ آئی ول بی روتھلیس. بھائی ایک پروگرام پہ میرے ساتھ مصدق ملک نے روتھلیس کا معنی جو ہے وہ ڈیفائن کیا تھا کہ اٹ مینس کہ آئی ول بی بیلنسڈ ود آل سائڈس. یہ کبھی میں نے سنا نہیں, لیکن خیر یہ میں نے جو ہے وہ ان کی جسٹیفیکیشن سنی تھی. اور ساتھ میں کیا کر دیا کہ آٹے کی بوریوں پہ نواز شریف کی تصویر لگا دی. انگریزی کے مسئلے ہیں وہ روتھلیس کا ہم بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ روتھلیس کا مطلب جو عرف عام ہے وہ اس کا مطلب ہے صفاق بہت سخت لفظ ہے. ویسے عظمہ بخاری صاحبہ بھی وہ کل یہ کہتی پائی گئی کہ جی مریم بی بی جو ہیں وہ بڑی گراؤنڈ ٹو ارتھ ہیں. تو ہم نے جو انگریزی سیکھی تھی وہ ڈاؤن ٹو ارتھ سنا تھا, یہ گراؤنڈ ٹو ارتھ پتہ نہیں جو ہے اردو میں بات ہو سکتی ہے, کوئی ضروری تو نہیں کہ انگریزی کے وہ الفاظ استعمال کیے جس کے متعلق, مگر یہ بھی یہ آپ اس کو استعمال کر کے گنڈا پور کا جو یہ الفاظ ہیں, چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے, بہرحال اگریسونیس ہونا اپنی بات ہے, مگر یہ الفاظ نہیں کوئی چیف منسٹر کہہ سکتا جو انہوں نے کہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں جو 1-2 باتیں کہہ دوں گا. ایک تو یہ کہ اچھا ہے کہ انہوں نے رشوت پہ یا کرپشن پہ سٹینڈ لیا, یہ اچھی بات ہے. کسی کو کسی کے سر پہ اینٹ نہیں مارنی چاہیے. آئی ہوپ میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل ایونٹ پہ انہوں نے کہا تھا آئی ہوپ, اور اس پہ ہمیں پبلک اکاؤنٹیبل بھی رکھے گی. میرے خیال میں یہ جو گورنمنٹ ہوگی ہماری, اس پہ یہ نالیاں شالیاں جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کی کام, اس پہ ہمیں لوگ نہیں جج کریں گے. جو ریکارڈ مینڈیٹ کے پی میں ملا ہے ہمیں لوگ جج کریں گے گورننس پہ.
کیونکہ اس سے مینڈیٹ بڑھ نہیں سکتا. اگر آپ جو ہائی جیکڈ سیٹس ہیں کے پی میں وہ بھی شامل کر دیں تو 105 سے 110 سیٹیں ہم ایکچولی جیتے ہیں 115 میں سے. ابھی اس ووٹ بینک کو پریزرو کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک عمران خان کے ویژن کے ساتھ جو ہے وہ لائل رہنا, اور دوسری چیز وہ گورننس میں فرق جو ہے وہ دکھانا. مگر ویسے علی امین گڈھا پور صاحب جو ہے نا, یہ گڈ گورننس کے لیے شاید پتہ نہیں, ظاہر ہے اب آپ کی پارٹی کی جو ہے صورتحال ہے, آپ کا ڈیسیجن ہے, آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں مطلب چیف منسٹر ہیں, تو وہ کوئی اس کی مثالی شخصیت نہیں پاتے ہیں. اور بالکل میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ آپ کو یہ مل گیا ہے ووٹ. صرف 2022 میں جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ کا ووٹ بینک اس طرح, وہاں کافی لوگ نالاں تھے, تو وہ جس طریقے سے آپ کو نکالا گیا تو اس کے بعد یہ ایک آپ کی سرج ہوئی, تو کل کو یہ جو سرج ہے یہ نیچے بھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو کے پی کے لوگ ہیں وہ احتساب کرنا بڑی زبردست طریقے سے جانتے ہیں, وہ غیرت کرنا بھی جانتے ہیں. انہوں نے عمران خان کے ساتھ بالکل اپنی غیرت, اپنی پشتو دکھائی ہے, تیسری بار دکھائی ہے, کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اور آئی ایم شور کہ علی خان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کوشش کرے گی کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق یہ حکومت چلے. ایک دو منٹ I just hope کہ آپ بھی ان سے کوئی ایکسپلینیشن اس کی دلوا سکیں گے کہ یہ چیف منسٹر جو ہے وہ آگے ہی وہاں پہ جو ہے نا کافی تلواریں لٹک رہی ہیں گورنر رول کی اور معاملات کو کرنے کی, تو اس طرح کے بیانات سے کوئی ہیلپ نہیں, وہ اپنی یا پارٹی کی کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ تیمور خان صاحب آپ کا. بہت شکریہ. تیمور خان جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی عامر صاحب آپ کی اجازت ہو کہ بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈونلڈ لو کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ابھی کرنا باقی ہے, اور بھی مرکز کی حد تک بہت بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. ایک بات پھر سے خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب کئی اور معاملات ہیں, مگر جو آئی ایم ایف کی سٹوری ہے ابھی ہماری وہ آدھی ادھوری ہے. کچھ جو کٹے آپ نے کھولے تھے ذرا ان کو باندھ لیتے ہیں. نہیں, ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹوٹلی بھی آئی ایم ایف کے حوالے سے جو باتیں کہتی ہیں وہ ساری غلط نہیں کہتے ہیں. کافی چیزیں بڑی مثبت وہ کہہ رہے ہیں جو کہ پاکستانی گورنمنٹ کو خود ہی کرنی چاہیے, یہ نہیں کرتے. فار ایگزامپل یہ بھی دن آنے تھے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف, جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ استعماری قسم کے ادارے, امپیریلسٹ ادارے بھی کہا جاتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے نچلے طبقات کو دیں, بی ایس پی کے اندر لون زیادہ دیں, اور اس کے بعد وہ جو انرجی کے اوپر جو انہوں نے ایک نیا مزید ایک آلموسٹ نیا کنڈیشنالٹی لگائی ہے. ان کا جناب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ لائن لاسز آپ کور نہیں اپنے کرتے ہیں, کہ اپنی جو بجلی چوری ہے اس کو کنٹرول نہیں کر رہے, اور ہم نہیں مانتے ہیں کہ آپ نے جو فگر دیا ہے کہ 263 ارب روپیہ جو ہے نا وہ آپ کی جو ریکوری نہیں ہے اس کو آپ امپروو کر لیں گے. جو فگرز آ رہے ہیں آپ سے بجلی چوری کنٹرول نہیں ہو رہی, آپ لوگوں کو وہاں پہ کرپشن ہے اور وہاں پہ چوری ہو رہی ہے, اس کا تمام خمیازہ جو ہے وہ عام آدمی پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو یہ ایک بھی جو انہوں نے بڑی سخت جو ہے, میں نے بتایا نا کہ ابھی یہ انہوں نے ہاں کر دی ہے, مگر یہ تمام کٹوں کے اوپر ان کی تسلی کرنی پڑے گی. اپریل میں پھر جا کے 1.1 ارب ڈالر ملے گا 3 ارب میں, اور اس کے بعد بھی پھر لارجر پیکیج کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو یہ پوری ایک انہوں نے ایک روڈ میپ ہمیں دیا ہے. اب اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومتیں جو تھیں آئی ایم ایف سے کر لیتی تھی اور اپوزیشن شور مچاتی تھی, دیکھیں جی آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ یہ کر رہے ہیں. اس دفعہ مزے کی بات جو چوتھا کٹا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کھول لیا ہے. اچھا, انہوں نے جو کل ایک بیان دیا, انہوں نے کہا جی یہ مریم بی بی کے ساتھ وہ جو میٹنگ میں انہوں نے صدارت کی تھی, وہ کل نہیں 2 دن پہلے جو کنٹروورشل بڑی ہوئی کہ جناب ان کو صدارت نہیں, وہ بیٹھ سکتے تھے, بس صدارت نہیں کر سکتے تھے. بائی دا وے میں اس صدارت والے ایشو کے اوپر بھی ایک بات کر دوں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا جیلم کی ایک خبر تھی
کہ بلال کیانی صاحب وہاں سے ایم این اے ہیں، بڑے نوجوان، بڑے پڑھے لکھے ہیں، اقتصادی معاملات میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. وہ ایک خبر چل رہی تھی کہ جناب انہوں نے لوکل ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ کی صدارت کی. اب ایم پی اے ایم این اے جو ڈپٹی کمشنر اور وہاں کا پولیس کے جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کی صدارت نہیں کر سکتے. یہ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے، آپ کی انتظامی جو ٹیم ہوتی ہے، یہ چیک ہوتا ہے پولیٹیشنوں کے اوپر یا ہر ایک کے اوپر. جب آپ ان کی صدارت کریں گے اور ان کو بلا لیں گے تو کل کو جو پولیٹیشن یا پولیٹیکل لوگ جو آگے گڑبڑ کریں گے تو ڈپٹی کمشنر کیسے ان کو روکے گا؟ وہ ان کا ماتحت نہیں ہے، وہ ریاست کے ماتحت ہیں. سو یہ جو نواز شریف صاحب نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، مگر پروٹوکول ہوتے ہیں، ایک رولز آف بزنس ہوتے ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، قانونی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ صدارت نہیں کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی آئینی عہدہ نہ ہو. وہ سلسلہ پروونس سے شروع ہو کے اب ہر ڈسٹرکٹ میں چلا گیا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ آپ اس سے تو بالکل آپ ایک کیاس ہو جائے گا، بالکل کیاس ہو جائے گا کہ آپ اگر ڈپٹی کمشنروں کو اور وہاں کے پولیس افسران کو ایم پی ایم این اے کے ماتحت کر دیں گے تو پھر ریاست کا پہلے ہی کچھ نہیں بچا، وہ مزید نفرت تفریح ہو جائے گی. سو یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اب آ جائیں، انہوں نے یہ کہا فرمایا کہ جناب یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ گیس اور بجلی کے نرخ یوں نہیں بڑھائے جا سکتے. اور کتنے بڑھائیں گے؟ بات تو بہت اچھی ہے، آپ بھی کہیں گے، میں بھی کہوں گا، عام آدمی بھی کہے گا کہ بالکل ٹھیک ہے. مگر یہ بات جو ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ وہ کریڈٹ لے رہے ہیں آج بھی بار بار کہ جناب دیکھیں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا. وہ شاباش ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ اس پہ اور کرنی بھی چاہیے کچھ حد تک جو ہے، میں نے کہا نا کہ یہ لائف لائن ہے ہماری. بس نواز شریف صاحب اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. وہ اتارے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ سے پی ڈی ایم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نواز شریف آئے گا تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب ان کا یہ کہنا کہ جناب یہ آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا، وہ بھائی کی جو حکومت ہے اس کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. یہ انٹرنل پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ نواز شریف کو جو ہے بڑے بھائی صاحب ہی خود تو وہ اب عمرے پہ جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے ہمارے لیے بھی، ملک کے لیے بھی دعا کرے. اور وہاں سے پھر لندن جا رہے ہیں اور پھر لندن جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کو یہاں پھنسا کے جا رہے ہیں اور اس طرح کے جملے کہہ کے جا رہے ہیں. سو یہ معاملات ہیں جو کہ بڑے سنجیدہ ہیں. اچھا، گفتگو میں آپ نے جب اپوزیشن کی بات کی، اس طرح کے عمومی معاملات کے اندر عابر صاحب اپوزیشن کی ایک بڑی ہمیں تگڑی آواز سننے کو ملتی ہے، اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے، لیڈر کون ہوگا؟ جو آواز کہاں سے نکلے گی؟ یہ ایک عجیب، میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہاں پہ آپ دیکھیں پارلیمان کی وقت تب بنتی ہے، توقیر تب اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پارلیمانی کوئی نارمز کچھ تھوڑا سی اخلاقی کوئی مورل اتھارٹی. اب یہ ایشو بنا لیا ہے، پہلے ان کو بلے کے نشان سے نہیں لڑنے دیا، پھر ان کو جو ہے بڑی مشکل سے پھر ان کو مخصوص نشستیں نہیں دیں، پھر اب جو ہے سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں، ان کو اپوزیشن میں بھی چین نہیں لینے جا رہے کہ جی یہ ہم نے لیگل اوپینین لیا ہے اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو یہ آپ جو ہے نا پارلیمانی پارٹی ہی نہیں ہے. سنی اتحاد کو جس کو انہوں نے جوائن کیا ہے، سنی اتحاد کی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے، اس کے اندر جوائن کیا ہے. آپ چھوڑ دیں، بل تو قانونی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ آرگومنٹ میں نہیں مانتا. پر فرض کریں تو ویسے ابھی اچھا لگے گا کہ پیپلز پارٹی جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کو، تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ راجہ ریاض بن جائیں، جس طرح پچھلی حکومتی مذہب بھی لے لیں اور اپوزیشن میں بھی بیٹھ جائیں. اس میں راجہ ریاض صاحب وہ بن گئے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن، اور اس کے بعد وہ نون لیگ کے میں شامل ہو گئے، ان کے بیٹے نے الیکشن لڑا، برے طریقے سے ہار گئے. تو اب بلاول بھٹو صاحب بھی اگر راجہ ریاض بن جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنا ظرف دکھائیں گے، وہ کہیں گے کہ جناب ان کو اپوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں، بھائی اپوزیشن تو کرنے دو. اب یہ کہنا کہ جناب یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں پہ ڈر یہ ہے کہ شیر افضل
جنرل صاحب جو ہے نا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ممبر آ رہے ہیں، تو وہ ایک میں تو سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، تصاب ہونا چاہیے وہاں پہ، بڑا مزہ لگے گا، رونق لگے گی پبلک اکاؤنٹ میں دیکھنے والے حالات ہوتے ہیں جو اسکینڈلز آتے ہیں، پی ایس سی میں رونق لگ جائے گی، ایک شغل تو ہوگا نا، یہ اس کا کام ہی، اس کمیٹی یہ بالکل غیر فعال ہو کے رہ گئی ہے پچھلے 5 سال کے اندر، اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کبھی نور عالم میں ایک ربر سٹیمپ آ گئی تھی، وہ بھی دکھاوے کے طور پہ، ظاہر ہے وہ نہ اپوزیشن تھی، وہ بھی گھر کی اپوزیشن تھی، تو یہ پہلے بھی اس کی کوئی اتنی اعلیٰ پرفارمنس نہیں رہی ہوئی ہے، تو یہ ایک غیر موضوع اور غیر اخلاقی سٹیپ ہوگا اگر آپ سنی اتحاد / پی ٹی آئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن کا نہیں بننے دیتے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی سٹیمپ کی بات کی، ایک اور جگہ پہ سٹیمپ لگ گئی عامر صاحب، وہ ہے مزاحر نقوی صاحب کا معاملہ۔ جی صدر صاحب نے وہ پکا ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر۔ جی مزاحر نقوی صاحب کو جو ہے نا ان کو مس کانڈکٹ کا مرتکب قرار دے دیا گیا ہے اور صدر مملکت نے ان کو برطرف کر دیا ہے، مستعفی ہونے کا جو پہلے ان کا نوٹیفیکیشن تھا واپس ہو گیا ہے، اور وزارت قانون نے سے سپریم کورٹ کے سابق جج کو نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ جاری ہو گیا ہے، تو ایک نئی مثال بن گئی ہے۔ نارملی ہوتا تھا کہ جج حضرات جو ہے بچنے کے لیے اس طرح کی ہزیمت اور بے عزتی سے وہ ریزائن کر دیتے تھے، سو ایک فیصلہ آ گیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اچھا فیصلہ ہے، اور یہ مثال بھی کہ جناب یہ اگر کسی کے کوئی ہے تو پکڑا گیا ہے، مگر اس کا ایک جو کانسیکوینس ہے جس پہ غور کوئی نہیں کر رہا وہ یہ ہے، جو کہ بڑا مثبت ہے، کہ اب مستقبل میں باقی ججز کے بھی جب وہ ریٹائر بھی ہو جائیں گے تو گڑے مردے ان کے اکھاڑے جا سکیں گے اور ان کی بھی تفتیش ہو سکے گی۔ سو یہ صرف مزاحر نقوی پہ اپلائی نہیں ہوگا، یہ الحمدللہ باقی بھی جو بڑے بڑے جج جن پہ بڑے بڑے الزامات ہیں جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے، گھر پہ بیٹھ کے صبح مارننگ کی کافی پی رہے ہوں گے، تو اس طرح ہی ایک اپلیکیشن آئے گی اور اس طرح ہی تفتیش ہوگی، اس طرح ہی ان کی برطرفی ہو سکتی ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی مثال بن گئی ہے۔ سو دیکھیں یہ پتہ نہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیے ان کے یہ ذہن میں یہ چیز آئی کہ نہیں آئی، میں اس کو بڑی مثبت ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں۔ مبارک ہو آپ کو، مجھے آپ سب کو۔ عامر صاحب اس کے اوپر آپ نے بات تو کر دی، ایک اور بھی بڑا ہم سوال اٹھ رہا ہے، وہ یہ بات ہے کہ اگر مزاحر نقوی صاحب کے معاملے میں یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس بات کی کیا ایک گارنٹی ہمیں ملے گی کہ مستقبل میں بھی اسی پیمانے کے تحت سب کو جج کیا جائے گا؟ یہ بھی اپنی جگہ پہ کوسچن مارک ہے۔ اب تو یہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ مثال بن گئی ہے، سپریم کورٹ کے طرف سے آیا ہے، تو لہٰذا میں نے کہا کہ یہ انشاءاللہ یہ اور بہت اچھی بات ہے۔ یہ واقعی کئی دفعہ جو ہے وہ پہلے بھی آپ دیکھیں نا کافی لوگ تھے اس طرح کے جو کہ قیوم ملک صاحب ہوتے تھے، وہ بھی ریزائن دے کے گھر چلے گئے، وہ پکڑے گئے تھے، ان کی ریکارڈنگ موجود تھی، شہباز شریف صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے 7 سال کی دے دو، کہہ رہے جی ایسا تو زیادہ نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا نہیں جی بڑی مشکل ہے، تو وہ بھی انہوں نے اون کر لی تھی، مان لیا تھا، وہ گھر پہ ریزائن کر کے چلے گئے، تو کل کو وہ بھی اب یہ بھی ان کی بھی وہ کھل سکتی ہے، اور بھی ججز کی کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں، تمام جو ہے نا بڑے بڑے، میں نے کہا نا یہ کافی اس کلازٹ میں سے بڑے بڑے اسکیلیٹن نکلے۔ صحیح ہے، اب میرے پاس آخری 3 منٹ عامر صاحب، سیاست کی آلودگی بڑی بات کر لی ہم نے، سیاست ہماری بہت زیادہ آلودہ ہے، جہاں پہ آپ سیاست کی بات کرتے ہیں، واقعہ لے کر آتے ہیں، وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس قدر آلودہ ہے، کیا کیا باتیں ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس فضا میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں، کیا وہ فضا آلودہ ہے، رہنے کے قابل ہے، کیا ہے اس کا سٹیٹس؟ جی آج کی جو ہے 2 خبریں ہیں، ہم بہت زیادہ یہ سیاسی معاملات میں اور جو ہے سیاست بھی کئی دفعہ وہ ولی کے جن کا ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کا میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر آلودگی۔ مبارک ہو پاکستانیوں کو کہ ہم جو ہے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پہ آئے ہیں آلودہ ترین ملکوں کے اندر۔ جی درمیان میں ہم پہلے پہ بھی کئی دفعہ آتے رہے ہیں، مگر ابھی دوسرے پہ آئے ہیں، بنگلہ دیش پہلے پہ آیا ہے، اور ہم اسی میں خوش ہیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ ایک بریکٹ میں انڈیا 3رے نمبر پہ آیا ہے، یعنی کہ ساؤتھ ایشیا
دنیا کا آلودہ ترین خطہ ہے اور ہم دنیا میں دوسرے نمبر پہ اس پہ آئے ہیں. اچھا. اور اس کے ساتھ جو لاہور جو ہے وہ دنیا کا 5واں آلودہ ترین شہر کہلایا گیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس آلودگی کی وجہ سے پاکستان میں یہ جب لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر خاص طور پہ جب یہ آلودگی آتی ہے تو اس سے آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہے. جب سانس نہیں آتا پھیپھڑوں کو، دل کو، تمام اعضاء جو ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اوسط ہر شخص کی لاہور میں خاص طور پہ اور آلودہ ترین شہروں میں 4.5 سال لوگوں کی، ہر آدمی کی، عورت کی، ہر شخص کی 4.5 سال عمر جو ہے کم ہونے کا اندیشہ ہے. یعنی ان کی جو عمر ہونی چاہیے اس سے 4.5 سال پہلے وہ فوت ہو جائیں گے. اور ابھی بھی یہ اس ملک کا نمبر 1 وہ نہیں ہے سال میں. اب یہ آپ کل ذکر کر رہی تھی کہ جی ہمارے یہاں جو ہے یہاں 4-5 موسم ہیں تو یہ اب 6واں موسم پکا ہو چکا ہوا ہے. یہ پورا سال ہی رہے گا. سال میں اب یہ ایک جو ہے شروع ہو جاتا ہے اکتوبر سے لے کے جنوری فیبروری تک جو ہے یہ جو ابھی ویژولز چل رہے ہیں. مگر یٹ یہ نمبر 1 وہ نہیں ہے. بالکل تھوڑی سی کاروائی کی حد تک مینیفیسٹو میں یہ اس کا ذکر ہوتا ہے مگر وہ نہیں ہے. ساتھ میں جو اس کے علاوہ صرف لاہور نہیں ہے، فیصل آباد، پشاور، راولپنڈی، کراچی، اسلام آباد دا بیوٹیفل جو ہے وہ بھی الحمدللہ 9ویں نمبر میں کیپٹلز کے اندر آ گیا ہے. جو کہ ابھی بھی ہم سنتے ہیں کہ جناب یہ جو نیشنل پارک ہے اس کے اندر CDA روز جو ہے کچھ نہ کچھ اٹیمپٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ منال کا کیس ایک چل رہا ہے. شکر ہے سپریم کورٹ نے لیا ہے. یہ پورا بلو ایریا کے اندر درخت انہوں نے کاٹ دیے ہیں، کسی سے نہیں پوچھا. اچھا، جاتے جاتے درختوں کی بات آپ نے کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا پچھلی حکومت سے دگنا ہدف ہے اس وقت درخت لگانے کا. اور جب آپ نے لاہور پہ بڑا زور دیا نا پولوشن کے حوالے سے، مجھے آیا لاہور کو تو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا. آپ زور دے کے بتا رہے کہ لاہور کتنا بدترین ہے اس وقت زندگی گزارنے کے لیے. جو بڑی خبر آئی ہے کہ جو ہے اس وقت جو ہے ریڈ الرٹ ہو گیا ہے دنیا بھر میں کہ یہ 2024 سال ہے یہ موجودہ یہ تاریخ کا گرم ترین سال ہوگا. گرم ترین کا مطلب ہے کہ زیادہ بارشیں، ان یوزول بارشیں یا ڈراؤٹ یا موسم کے اندر تبدیلیاں. اور پاکستان میں اگین پاکستان ان چند لسٹوں میں ہے جو سب سے زیادہ ولنریبل ہے موسم کے لحاظ سے. فالو اپ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ، تھینک سو مچ. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.